रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पास एक आदमी आया, उसने कहा कि जी मेरा सवाल है, इसका जवाब सिर्फ कुरान पाक से दे। आपने फरमाया कि तू ये बता कि बंदर हलाल है या हराम। अगर हलाल है तो कुरान पाक की आयत पढ़ के मुझे सुना, अगर हराम है तो कुरान पाक की आयत पढ़ के मुझे सुना। तो ऐसे सवालात उनसे पूछे जाएंगे जिनका जवाब कुरान पाक में साफ अल्फाज में मौजूद नहीं है। तो उन्हें पता चलेगा कि भाई हम कुरान का नाम ले रहे हैं, लेकिन कुरान के साथ कुरान पाक के बयान की भी जरूरत है, जो खुद अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया, इन्ना अलैना जमअहु व कुरान फइज़ा क़राअनाहु फत्तबि कुरान सुम्मा इन्ना अलैना बयान। अब देखिए, बात करनी आसान होती है लेकिन अमल करना जरा मुश्किल होता है। कुरान पाक में सारे मानते हैं कि नमाज के कायम करने का हुक्म है, लेकिन आप जितने हजरात बैठे हैं, आप कुरान लेकर बैठ जाएं, जो अरबी नहीं जानते तर्जमे वाला लेकर बैठ जाएं, आप एक रकात नमाज का तरीका जो हजरत पाक पढ़ते थे वो कुरान पाक से निकाल लें। आप नहीं निकाल सकते। ये हालांकि अल्लाह के नबी पाक ने कुरान का ही बयान फरमाया है, लेकिन उसके लिए नबूवत जरूरी है। हम वो आज काम कर सकते नहीं, इसलिए हम सिर्फ सरापा इसमें अल्लाह के पाक पैगंबर के मोहताज हैं। ज़कात का हुक्म कुरान में पढ़ लिया, अब कितनी ज़कात दी जाए, किस हिसाब से दी जाए, कुरान पाक में नहीं। इस इजमाल की तफसील अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगंबर ने अहादीस में फरमाई। हज का हुक्म आ गया, लेकिन सारी दुनिया हज भी करती आ रही है। ये हज का तरीका भी मुतवातर चला आ रहा है, लेकिन हज का ये तरीका इसी कुरान पाक से समझ लेना तफसील के साथ कि अल्लाह के नबी का काम था, हमारा काम। हमारा ईमान यही है कि आपने जो हज का तरीका कुरान पाक से निकाला है, ये कुरान ही का बयान है। अल्लाह ताला ने आपको ये बयान अता फरमाया, इसलिए हम कुरान पाक के समझने में अल्लाह के पाक पैगंबर के मोहताज हैं। ये बात गलत है कि कुरान पाक सिर्फ और सिर्फ लुगत से समझा जा सकता है। इसी तरह एक आदमी कहता है कि मैं फिका नहीं मानता, सिर्फ कुरान हदीस मानता हूं, तो वहां भी यह तरीका होगा कि जिन सवालात का जवाब कुरान हदीस में साफ अल्फाज में नहीं, आप वो सवालात उनसे पूछे। मैं एक गांव में गया, किसी ताजियत के सिलसिले में कुछ तकरीर वगैरह का प्रोग्राम नहीं था। वहां पहुंचा तो जलसा हो रहा था गैर मुकल्लिदीन हजरात का। बड़ा शोर था कि आज हर मसला कुरान और सियासता से हल किया जाएगा, फीका की कोई जरूरत नहीं, ये उम्मती की बनाई हुई है। मैं गया, 2-3 लड़के कॉलेज के बीए के बुलाए मैंने, उनको समझा के मैंने कहा शरारत नहीं करनी, खामोशी जाके चिट देनी है कि भैंस को अरबी जुबान में क्या कहते हैं। किसको? भैंस को। वो कहेंगे जामूस। उसके बाद लिखना कि कुरान पाक में या सियासता में हमें लफ्ज़ जामूस दिखा दिया जाए कि भैंस हलाल है या हराम। वो कहेंगे तुम शरारत करने आए हो, कि नहीं शरारत करने की जरूरत है हमारी, लेकिन पहले ये जरूरत हम फिका से पूरी कर रहे थे। बहती जेवर में पड़ा था कि भैंस हलाल है, आज आपने ऐलान कर दिया कि फिका गलत है, इसलिए आखिर इसके गोश्त की जरूरत है, दूध की जरूरत है, घी की जरूरत है, मक्खन की जरूरत है, लस्सी की जरूरत है। तो ये तो जरूरत है हर घर की। इसलिए हम हाजिर हुए हैं कि चलो कुरान और हदीस से मसला समझ आ जाए, ताकि कोई शक और शुबा बाकी न रहे। अब वो चला गया, उन्हें जाके चिट दी, उसमें लिखा
کہ بھینس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا جاموس۔ انہوں نے لکھا کہ آپ قرآن کی وہ آیت جس میں لفظ جاموس ہو یا سیاستہ کی وہ حدیث جس میں لفظ جاموس ہو وہ ذرا پڑھ دیں اور پتہ چل جائے کہ بھینس حلال ہے یا حرام۔ جب یہ رکا گیا تو اس نے سپیکر والے کی طرف اشارہ کیا، مولوی صاحب نے جو تقریر کر رہے تھے، کہ سپیکر بھائی ذرا بند کر دو۔ سپیکر بند کر دیا۔ اس نے کہا بھی سچی بات یہ ہے کہ اس بارے میں قرآن پاک اور سیاستہ میں کوئی حدیث نہیں، اور ہم قیاس سے بھینس کو حلال کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مولانا سچی بات چھپانی چاہیے یا بتانی چاہیے؟ میں بتا تو رہا ہوں کہ اس طرح نہیں، سپیکر کھول کر پہلے 3 دفعہ اعلان کریں کہ ہم اہل قیاس ہیں، ہم اہل قیاس ہیں، ہم اہل قیاس ہیں، اور پھر یہ قیاس ہمیں سنائیں، کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں اور آپ تو نکلے اہل قیاس۔ اس نے پھر پوچھا کہ قیاس میں کوئی علت ہوتی ہے بقیس اور بقیس علیہ کے درمیان؟ تو آپ نے گائے کو کس پر قیاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھینس کو کس پر قیاس کیا ہے؟ کہ گائے پر قیاس کیا ہے۔ کہ علت مشترکہ کون سی ہے؟ کہ اس کی بھی 4 ٹانگیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کے بھی 2 کان، اس کے بھی 2 کان، اس کی بھی 1 دم، اس کی بھی 1 دم۔ دیکھا مولانا اگر قیاس اتنا ہی سستا ہے تو پھر تو آج کتیا بھی حلال ہو جائے گی، کیونکہ یہ مشابہتیں تو وہاں بھی مل جائے گی۔ اب وہ لڑکا کال کا تو شرارت سے آگے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی تو نکاح سے میرے لیے حلال ہے، آپ کی بیوی قیاس کی وجہ سے حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کے بعد وہ آ گیا۔ میں نے بھیجا تھا کہ تینوں اکٹھے جاؤ، لیکن آنا اکٹھا نہیں، ایک آدمی آ کے جتنی کارروائی ہوگی سنا دے، باقی دیکھیں کہ بعد میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک آ گیا ہنستا ہوا، میں نے کہا سناؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی انہوں نے اس کو اتار دیا ہے اسٹیج سے کہ تجھے آتا جاتا کچھ نہیں، اتر جا، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ ہم قیاس کرتے ہیں۔ میں اپنی مسجد میں بیٹھا تھا، میں نے اسپیکر کھول لیا، میں نے کہا بھائی سب دوست جو ہے گاؤں والے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اشتہارات غلط چھپ گئے تھے، اس پر لفظ اہل حدیث لکھا ہوا تھا، یہ اہل قیاس ہے۔ اس لیے میں ہر سنی مسلمان کو درخواست کروں گا کہ کل ان کو ملے، السلام علیکم یا اہل قیاس، السلام علیکم یا اہل قیاس، اور روزانہ ان کو اسی طرح سلام کیا کریں۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، یہ تو ہر جگہ مشہور ہو جائے گا، یہ اہل قیاس ہے، اہل قیاس ہے، اہل قیاس ہے۔ دوسرے مولوی صاحب بڑے غصے سے آئے، کوئی قیاس نہیں، ہم اہل حدیث ہیں، حدیث سے ثابت ہے کہ بھینس حلال ہے۔ کوئی اور سی حدیث ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور ڈار سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے، اور جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے۔ بھینس نہ ڈار سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے، اس لیے حلال ہے۔ مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ میں نے کہا حدیث پاک سننے کا بڑا بڑا شکریہ، اللہ تعالیٰ علم بھی اور برکت عطا فرمائے۔ یہ فرمائے کہ جو آپ نے گھر میں گدھا رکھا ہوا ہے یہ ڈار سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے کرتا ہے، اور اس کی آپ کباب کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ اب وہ بڑا بھوک کھلایا بیچارہ، اب بار بار کہے ہاں ہاں، بخاری شریف میں ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے، بخاری شریف میں ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے۔ میں کہوں اللہ کے بندو اس کو سمجھاؤ، میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو، یہ گدھے حلال کر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ بھینس اور گدھے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ کہے تو دھوکہ دے رہا ہے، دھوکے باز ہے، میں جنگلی گدھا حلال کر رہا ہوں، گھر والا حلال نہیں کر رہا۔
میں نے کہا گھر والے نے شکار کھیلنا شروع کر دیا ہے، آخر جو تو نے حدیث سنائی اس کے بلا وہ تو حلال ہو گیا وہ، اگر بھینس اسی حدیث سے حلال ہے تو گدھا بھی حلال ہے۔ اس کے بعد دوسرا آ گیا، کہنے لگا جی اس کو بھی انہوں نے اتار دیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم سال میں ایک جلسہ کراتے ہیں، ہر سال تو کوئی نئی مصیبت ڈال جاتا ہے ہمیں۔ پچھلے سال تو کہہ گیا تھا گھوڑا حلال ہے، اور پورے علاقے میں لوگوں نے ہمارا نام رکھ دیا ہے، وہ آ گئے گھوڑا گروپ والے، وہ آ گئے گھوڑا گروپ والے، وہ آ گئے گھوڑا گروپ والے۔ اس سال گدھا حلال کر دیا ہے۔ اچھا جلسہ ہوتا ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی مصیبت پڑ جاتی۔ اس کے بعد تیسرے مولوی صاحب کھڑے ہوئے کہ بھی سچی بات یہی ہے کہ اس میں ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، ہم قیاس کرتے ہیں، اور قیاس کی علت یہ ہے کہ جس جانور کے سم کھور چرے ہوئے ہوں، سم یا کھور سمجھتے نا آپ، چرے ہوئے ہوں، کہتے وہ جانور حلال ہے، اور جس کے نہ سم چرے ہوئے وہ حرام ہے۔ اب بھینس کے سم چرے ہوئے ہیں، گدھے کو سم چرے ہوئے نہیں۔ اب بیچارے نے بڑا زور لگا کے یہ جواب دیا۔ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اہل قیاس ہیں، آپ نے بات سچی کہہ دی، لیکن قیاس کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں آتا، وہ ائمہ مجتہدین کو آیا کرتا ہے، جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھیکا باجے۔ میں نے کہا اگر یہی علت ہے قیاس کی تو میں درخواست یہ آپ سے کروں گا کہ ساری بھینسیں جو ہے وہ حنفیوں مدرسے میں بھیج دو دودھ کے لیے، اور آپ اپنے مدرسوں میں خنزیرنیاں باندھ لیں، کیونکہ ان کے بھی کھر چرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کا دودھ پی لیا کریں خنزیرنی کا۔ کہتے اس کے بعد وہ تیسرا بھی ہنستا ہنستا آ گیا، کہتے جلسہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ آرام سے بیٹھ گئے۔ پھر میں نے اپنی بس میں تقریر شروع کی۔ میں نے کہا دیکھو ایسے موقع پر ائمہ مجتہدین کی قدر آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ائمہ مجتہدین دین کو کتنا واضح کر کے بیان فرما گئے ہیں۔ قرآن پاک میں 4 جانوروں کا ذکر ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری۔ ائمہ مجتہدین نے اس سے ایک مشترکہ علت نکالی ہے، جگالی کرنا۔ جگالی کہ جو جانور جگالی کرتا ہے وہ حلال ہے، اور جو جگالی نہیں کرتا وہ حرام ہے۔ اب یہ قاعدہ جو ہے اصول کا، فقہ کا، اس قاعدے سے دنیا بھر کے جانوروں کا حکم معلوم ہو گیا۔ تو فقہ جو کہتے ہیں قیاس، قیاس اسی کا نام ہوتا ہے کہ اصل میں پہلے قاعدہ کتاب و سنت سے نکالا جاتا ہے۔ تو جیسے حساب کا ایک قاعدہ نکال لے کہ 9 9 81، اب قیامت تک جتنے سوالات اس قاعدے والے ہوں گے اسی قاعدے میں آ گئے نا۔ اب اس قاعدے سے جو جواب نکلیں گے اس کو آپ حساب کا جواب کہیں گے یا سوال نکالنے والے کی ذاتی رائے کہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ صرف یوں آپ سر ہلا رہے ہیں، زبان بندی ہے شاید۔ جو حساب کے قاعدے جواب نکلے گا اس کو حساب کا جواب کہیں گے یا ذاتی رائے میری کہیں گے؟ اسی طرح جو جواب کتاب و سنت کے قاعدے سے نکلے گا وہ مجتہد کی ذاتی رائے نہیں ہے، وہ کتاب و سنت کا جواب ہوتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ فقہ مجتہد کی ذاتی رائے ہے وہ ایسی جھوٹ بولتے ہیں جیسے کہ کہے کہ حساب کا جواب سوال نکالنے والے کی ذاتی رائے ہے، یا صرف ناف کا جواب جو قاعدوں سے نکالا گیا ہے یہ کسی کی ذاتی رائے ہے۔ یہ ذاتی رائے نہیں کہ کل فاعل مرفوع، بلکہ یہ قاعدہ ہے باقاعدہ اکثر ہونا۔ تو اب مسئلہ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک فرقے نے نام رکھ لیا اہل قرآن، اس کے بعد دوسرا اٹھا انہوں نے نام رکھ لیا اہل حدیث۔ اب ان کا طریقہ بھی وہی کہ جی ہم پہلے سے کیسے کہ جب سے حدیث ہے اسی زمانے سے ہم ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث سچی یا جھوٹی؟ سچی، پھر اہل حدیث بھی سچے، اہل حدیث بھی، دونوں ایک قسم کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں
کہ جیسے اہل قرآن یقین سچا، لیکن اس دور کے اہل قرآن جو سنت کے منکر ہیں وہ یقیناً جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کا ان قرآن سے کوئی تعلق نہیں، دھوکے کے لیے نام لے رہے ہیں۔ اب دیکھیے سنت کا انکار کرنے کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہی کراچی میں کتاب لکھی گئی کتا حلال ہے، برکت حدیث نے لکھا ہے کہ قربانی بھی جائز ہے کتے کی۔ دیکھو نا، اللہ کے نبی کو چھوڑا تو کتے کھانے پڑے۔ سب سے پہلا جو منکر حدیث ہوا اشرف جیراج پوری، عبداللہ چکرالی کے بعد، تو اس کی بیٹی کہیں بھاگ گئی گھر سے، 2-4 ماہ بعد ملی کہ تو کہاں ہے؟ کہ میں فلاں کے پاس رہتی ہوں۔ نکاح کیا ہے؟ کہ ہاں۔ گواہ کون سے تھے؟ کہ گواہوں کا ذکر قرآن میں ہے نہیں، وہ تو حدیث کی بات ہے، میں حدیث کو مانتی نہیں۔ جیسے آدم اور حوا کٹھے رہتے تھے، ہم 2 آدمی کٹھے رہتے، بس نہ ایجاب ہے نہ قبول ہے نہ گواہ ہے۔ تو دیکھو نا، انکار حدیث کا مطلب پہلے گھر میں اس کا اثر یہ ہوا۔ تو اس لیے یہ فتنے جو ہیں، اب دیکھیے اہل حدیث میں جو لفظ حدیث ہے اس کو سمجھے۔ طلباء حضرات بھی بیٹھے ہیں، محدثین حدیث سند کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے علی بن مدینی نے روایت سنائی، وہ کہتے ہیں سفیان بن عیینہ نے، وہ کہتے ہیں زہری نے، وہ کہتے ہیں محمود بن ربیع نے، وہ کہتے ہیں حضرت عبادہ بن ثابت نے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب یہ جو 6 نام گنے ہیں، اس کو محدثین سند کہتے ہیں اور اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اہل حدیث کا لفظ جو محدثین نے شروع کیا تھا، اس کا معنی تھا سند والے۔ کیا معنی تھا؟ سند والے۔ تو محدث اس کو کہتے ہیں جو ہر حدیث کی سند جانتا ہو، پھر ہر راوی کے حالات جانتا ہو، یہ کہاں پیدا ہوا، کس سے پڑھا، اس کے شاگرد کون کون سے ہیں، کب تک یہ اس کا حافظہ صحیح رہا، کب اس کا حافظہ جو ہے وہ بگڑ گیا۔ تو اتنی تفصیلات جو ہے جو جانتا ہے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یہ جب کہتے ہیں رواہ البخاری، یہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث بخاری کی ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بخاری نے سند سے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث مسلم کی ہے کہ مسلم نے اس کو سند سے روایت کیا ہے۔ تو اب دیکھیے اہل حدیث کا لفظ جو تھا وہ ان محدثین کے لیے استعمال ہوتا تھا جو حدیثوں کی سندوں کے حافظ تھے اور ہر راوی کے حالات کو پوری تفصیل سے جانتے تھے۔ ایک دن ایک درزی مجھے کہنے لگا کہ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ عربی ٹیچر ہے اور کام لے کے آتا تھا، اب وہ اشتہار لے آتا ہے وہ غیر مقلد، اہل حدیث کہتا ہے اپنے آپ کو۔ میں نیا گیا تھا اس وقت ملتان میں، میں نے کہا کسی بچے کو بھیج کر مجھے منگوانا جب آ جائے۔ وہ بچہ ایک آیا، میں چلا گیا، بیٹھا تھا، اس نے تعارف کرایا۔ میں نے کہا میرا تعارف نہ کرانا، نہ میرا نام بھی بتانا۔ اس نے کہا کہ جی چودھری صاحب بہت اچھے ہیں، عربی ٹیچر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں اور یہ اہل حدیث ہے۔ میں نے بڑی حیرانی سے، میں اہل حدیث ہے کہ جی ہاں اہل حدیث ہے۔ کہنے لگا جی آپ بڑے حیران کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا اہل حدیث 2 قسم کے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کون سی قسم کے ہیں۔ کہ 2 قسم کے کیسے؟ میں نے کہا ایک تو وہ اہل حدیث ہے جس کو ہر حدیث کی سند یاد ہو، پھر ہر راوی کے حالات یاد ہو۔ ایسے جو اہل حدیث ہیں ان کو محدث بھی کہتے ہیں اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں۔ تو آپ بھی وہی ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد تشریف لے گئے تو محدثین نے ان کا امتحان لیا، 100 حدیثیں پیش کی جس کی سندیں اور متن بدل دیے
اس متن کے ساتھ جس کے ساتھ لگا دی، اس کی اس کے ساتھ لگا دی، کچھ شبدوں میں گڑبڑ کر دی. تو میں نے کہا اب بہتر تو یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، ایک حدیث پڑھوں کہ اس کی سند سناؤ، ایک سند پڑھوں کہ اس کا متن سناؤ کون سا ہے. تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ محدث ہیں اور آپ واقعی اہل حدیث ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا، بعض شاگرد بالکل نکمے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا، تو اس کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا جو جہاں سے تجھے آتا وہیں سے سنا دے. یہی ہوتا ہے نا. اس لیے میں خود نہیں پوچھتا، میں کہتا ہوں کہ تو 5 حدیثیں مجھے سند کے ساتھ سنا، اور پھر سند کے ہر راوی کے مجھے حالات سنا. کہتا جی نہیں میں وہ اہل حدیث نہیں ہوں، میں وہ اہل حدیث نہیں ہوں، میں وہ اہل حدیث نہیں ہوں. اچھا اس کا مطلب تو دوسرا اہل حدیث. دوسرے کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا وہ بیچارے اہل حدیث بنتے ہیں حنفیوں کے ہاں حلال جانور جو ہے اس میں بھی 7 چیزیں حرام ہوتی ہیں. ان کو ان حرام چیزوں کے کھانے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے وہ اہل حدیث بن جاتے ہیں کہ چلو وہ حرام چیزیں کھایا کریں گے. اس لیے میں نے کہا معلوم ہوتا کہ آپ وہی اہل حدیث ہیں. اب وہ حرام چیزیں جو کھاتے ہیں حنفی تو نہیں کھاتے، وہ آپ طلباء بیٹھے آپ کو ساتھوں یاد ہے وہ. تو بہرحال میں نے کہا اس سے 2 نشانیاں ان کی ہوتی، دور سے پہچان ہوتی کہ یہ اہل حدیث وہ ہے. جو اہل حدیث مانا محدث سے پہچان تو سند یاد ہو، راوی یاد ہو. اس کی یہ کہ چونکہ وہ گرم چیزیں ہوتی ہیں، کھاتے ہیں بہت زیادہ، اس لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ٹانگیں بہت چوڑی کرتے ہیں تاکہ پسینہ وغیرہ سوکھتا رہے اور ہوا لگتی رہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو بخار اوپر کو چڑھتا ہے تو وہ سر پر کپڑا نہیں رکھ سکتے، سر سے ننگے کھڑے ہوتے ہیں اور ٹانگیں خوب چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ پتہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اہل حدیث محدث کے معنی میں نہیں، بلکہ یہ وہی حرام چیزیں کھانے والا اہل حدیث ہے. اس کے بعد وہ اٹھا اور بھاگ گیا. بعد میں کوئی مہینہ بعد میں نے درجے سے پوچھا، میں نے کہا آتا نہیں. کہتا وہ اس راستے نہیں گزرتا ہم تو. کہتا کبھی آتا ہی نہیں. تو اب دیکھیے نا یہ جو لفظ اہل حدیث یا محدث کا لفظ ہے، امام بخاری محدث تھے نا، سند یاد تھی تو وہ اہل حدیث تھے. یہ ایک علمی طبقے کے لیے ہے. کس کے لیے؟ علمی طبقے کے لیے. اور مذہبی فرقے کا نام نہیں تھا. مذہبی فرقے اور علمی طبقے میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بات غور سے سمجھے. دیکھیے سنی جو ہے پڑھا لکھا بھی سنی کہلاتا ہے، ان پڑھ بھی سنی کہلاتا ہے. خاوند بھی سنی ہے، بیوی بھی سنی ہے، باپ بھی سنی ہے، بیٹا بھی. کیونکہ یہ مذہبی نام ہے، یہ پڑھے ہوئے ان پڑھ برابر استعمال ہوتا ہے. لیکن شیخ الحدیث صاحب جو ہے ان کی بیوی اگر پڑھی نہیں تو شیخ الحدیث نہیں کرا سکتی. ان کا بیٹا اگر پڑھا ہوا نہیں تو شیخ الحدیث. ڈاکٹر صاحب کی بیوی اگر ڈاکٹری نہیں پڑھی ہوئی تو ڈاکٹر نہیں کہلا سکتی. اس کا بیٹا ڈاکٹری نہیں پڑھا ہو تو ڈاکٹر. شیخ الادب والفقہ کا بیٹا جو ہے یا بیوی وہ شیخ الادب والفقہ نہیں کہلا سکتی، کیونکہ جو وہ علم حاصل کرے گا اس کو کہا جائے گا نا. تو جب اہل حدیث کا لفظ محدث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو جو یہ علم حاصل کرے گا اس کو محدث کہا جائے گا، اہل حدیث کہا جائے گا. اور کسی ان پڑھ کو اہل حدیث یا محدث نہیں کہا جائے گا. تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ مذہبی نام جو ہے وہ پڑھے ہوئے ان پڑھ دونوں پر استعمال ہوتا ہے، اور علمی طبقے کا جو نام ہے وہ اس علم کے پڑھنے پر استعمال ہوتا ہے، نہ پڑھنے پر استعمال نہیں ہوتا. اس لیے میں نے پیر جھنڈے سے یہ چیلنج کیا تھا پیر جھنڈے کو کہ انگریز کے دور سے پہلے آپ پوری اسلامی کتابوں میں سے ایک آدمی کا نام دکھا دیں جس نے حدیث پڑھی نہیں، سندیں نہیں جانتا، ان پڑھ ہے لیکن اس کو اہل حدیث کہا گیا. تو پھر پتہ چلے گا
کہ اہل حدیث کسی مذہبی فرقے کا نام تھا. میں نے کہا میں 1,00,000 روپیہ فی نام انعام دوں گا کہ انگریز سے پہلے یہ ہو کہ کسی ان پڑھ کو اہل حدیث کہا گیا ہو، لیکن یہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. تو اس لیے جیسے اہل قرآن کہتے تھے حافظ کو، آج تو حافظ کا معنی بھی بدل گیا ہے. پہلے حافظ کہتے تھے جس کو قرآن سارا یاد ہوتا ہے. آج ہر اندھے کو کہتے ہیں حافظ جی، اگر کا بسم اللہ بھی یاد نہ ہو. ہر اندھا جو اندھا چہرہ آ جائے کہ جی حافظ جی بیٹھ جاؤ، حافظ جی تو پوچھے بسم اللہ یاد ہے نہیں. تو جیسے ان پڑھ اندھے کو حافظ جی کہنا، ایسے ہی غیر مقلدوں کو اہل حدیث کہنا ہے کہ بیچاروں کو کسی حدیث کی نہ سند ہے نہ راویوں کے حالات یاد ہو. تو اہل حدیث جو محدثین کے لیے اس کا معنی کیا ہے؟ سندوں والے. کیا معنی ہے؟ سندوں والے. اہل قرآن کا لفظ جو ہماری کتابوں میں ہے وہ ہے حفاظ قرآن، جن کو قرآن خوب یاد ہو. کوئی صحابی اس معنی میں اہل قرآن نہیں تھا کہ وہ نبی کی سنت کا منکر ہو. کوئی صحابی اس معنی میں اہل حدیث نہیں تھا کہ وہ فقہ کا انکار کرے. اب جس طرح یہودی جو ہے یہ کتاب لکھ کر نام اللہ کا لگا دیتے تھے، اسی طرح اب یہ بیچارے پرانی کتابوں سے نام دیکھ کر رکھ لیتے ہیں. فرقہ نیا ہوتا ہے، نام پرانی کتاب سے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے. تو اس لیے یہ سارے دھوکے کے نام ہیں، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ایسے بیٹھے کہتے جی کہتا مسئلے پر کر کے سننا ہے اور پورا قرآن سننا ہے. ہم نہیں سنا سکتے، ہم نہیں سنا سکتے. اور آپ نے وہ نام چھوڑا نہیں، وہی نام رکھا ہوا ہے نا. اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمارا نام کیا رکھا تھا جب قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی؟ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ قیامت کے میدان میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. تفسیر در منصور میں اسی آیت کے نیچے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے کہ صحابہ نے حضرت پاک سے پوچھا کہ حضرت جن کے چہرے میدان قیامت میں روشن ہوں گے ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا اہل سنت والجماعت. کیا نام بتایا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی تفسیر ابن کثیر میں یہی مذکور ہے کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کا نام اہل سنت والجماعت ہے. سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات جو کنز الاعمال میں ہیں اس میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت پاک کے زمانے میں اہل سنت کہلاتے تھے. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا وہ تفسیر تاریخ کامل ابن اسیر میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے نانا پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ فرما رہے تھے حسن اور حسین دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور میں نے یہ بھی سنا حضرت فرما رہے تھے حسن اور حسین دونوں بھائی جنت کے پھول ہیں. اور یہ بھی فرما رہے تھے حسن اور حسین دونوں بھائی اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو معلوم ہوا کہ اہل سنت نام جناب نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے. اب یہ بیچارے اس نام، یہ ان کو نام پسند نہیں آیا، انہوں نے ملکہ وکٹوریہ سے اہل حدیث نام رکھوا لیا. ملکہ وکٹوریہ اس کو درخواست دی کہ ہمارا نام اہل حدیث رکھ دیا جائے. اب سوچنے کی بات ہے نام رکھنا آسان ہے یا نام کے مطابق کام کرنا؟
اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، آپ نے نام رکھا محمد عمر، کس خاص سے کہ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اسی جوش اور جذبے سے کرے جس طرح حضرت عمر کرتے تھے۔ اب فرقے کو اللہ کے نبی پاک کا رکھا ہوا نام ہی پسند نہیں آیا، تو اگر وہ کہے کہ ہم نبی والے کام کرتے ہیں تو ہم ان کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ہم بھی ان سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کوئی حدیث پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت پاک نے فرمایا ہو کہ جو فقہ کا انکار کرے اس کو اہل حدیث کہنا، اور یہ فرقہ اہل حدیث جنت میں جائے گا، یہ کہیں بھی اللہ کے نبی پاک کا ارشاد نہیں ہے۔ تو جن کا نام ہی حدیث میں نہیں، ان کو اہل حدیث کہلانے کا حق کیا ہے بیچاروں کو؟ یہ آپ کے کچھ رکے بھی ہیں، رکوں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو موضوع شروع ہو اسی کے بارے رکا ہونا چاہیے، دوسرا رکا لکھنے والا سمجھا جائے گا کہ وہ غیر مقلد ہے۔ دیکھو نا، یہ بریلویوں کے بارے میں ہے، یہ آہستہ آہستہ ساری باتیں انشاءاللہ آئے گی۔ کہتے ہیں غیر مقلدوں کے پیچھے نماز کی وضاحت فرمایا، آپ نے کل فرمایا تھا۔ یہ جماعت المکفرین جو ہے، اپنے آپ کو مشربین کہتے ہیں نا، یہ بھی وہی ہے نا کہ آپ نے مشکاہ شریف میں حدیث پڑھی، حضرت نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اسلام کا نام رہ جائے گا، صرف لم یبق الاسلام الا اسمہ، اور ان میں کوئی چیز اسلام کی، تو اسی لیے جماعت اسلامی اور جماعت المسلمین صرف نام ہی نام ہے۔ اس حدیث پیش گوئی کے مطابق یہ فرقے بنے ہیں، ان میں صرف نام ہے۔ کہتے ہیں ہمارا جنازہ کوئی مرنے تو اہل حدیث پڑھائے، کیونکہ وہ حدیث کے مطابق پڑھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمارے ہاں بعض لوگ وصیت کرتے ہیں کہ ہمارا جنازہ اہل حدیث پڑھائے، تو اگر وہ وصیت کرتے ہیں تو آپ بالکل ان کے نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ جس حنفیت پر وہ رہے، جب اس حنفیت کو غلط سمجھتے ہیں کہ حنفی فقہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ حدیث کے موافق جنازہ پڑھائیں گے، تو کسی حنفی کو تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنی چاہیے نہ پڑھانی چاہیے، غیر مقدس کو تلاش کرتے رہے۔ یہ عقیدہ کہ حنفی فقہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، خالص بے ایمانی کی بات ہے۔ فقہ کہتے ہی سے میں نے پہلے دن بتایا تھا، کتاب و سنت کی صحیح تشریح کو فقہ کہا جاتا ہے، اور فقہ حنفی کس کو کہتے ہیں؟ کتاب و سنت کی وہ واضح تشریح جو خیال قرون میں، سب سے پہلی تشریح جو خیال قرون میں ہوئی، اور خیال قرون سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت عامہ کا شرف عطا فرمایا، یہ فقہ حنفی ہے۔ اس لیے جو یہ وصیت کرتا ہے کہ فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف ہے، اس لیے میرا جنازہ اہل حدیث پڑھائے حنفی نہ پڑھائے، تو حنفیوں کو پوری غیرت کرنی چاہیے، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، پڑھنا تو کجا۔ یہ ہے وہ کل جو میں عرض کر رہا تھا کہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز کی وضاحت۔ میں ایک دن اپنے تخصص کمرے میں بیٹھا تھا، ایک لڑکا آیا، ڈیرہ غازی خان کا تھا، اور مجھے پوچھنے لگا جی اہل حدیثوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ مجھے بعد میں لڑکوں نے بتایا جو دوسرے میرے شاگرد تھے، کہتے کہ راستے میں اس نے نماز پڑھی تھی، ہم نے کہا یہ نہیں ہوئی، یہ کہتا تھا کہ ہو جاتی ہے، کہتا میں آپ کے استاد سے آپ کو تسلی کرا دوں گا۔ تو آ کے مجھے کہتا ہے جی اہل حدیثوں کے پیچھے نماز ہو جاتی، مجھے اس بات پتہ نہیں تھا یہ کیا پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ کیوں جی وہ کافر ہے؟ میں نے کہا تو بتا کہ اگر تو بے وضو پڑھے تیری نماز ہو جائے گی؟ کہتا نہیں، تو کافر ہے۔ تو میں نے کہا اسی طرح وہ ہمارے ہاں کئی جگہ بے وضو ہے، نمبر ایک ان کا خون نکل جائے تو وہ کہتے وضو نہیں ٹوٹا، بے وضو نماز پڑھتے ہیں نا۔ ان کے ہوا بغیر آواز کے خارج ہو جائے کہتے وضو نہیں ٹوٹا۔
बगैर वुजू के नमाज पढ़ते हैं ना। इसी तरह मैंने कहा जुराबों पर मसा करते हैं बारीक पर, तो बेवुजू है ना वो। सर की टोपी पर मसा करते हैं तो बेवुजू है ना। तो तू ही बता कि जो बेवुजू नमाज पढ़ता है उसकी अपनी हुई? कहने लगा नहीं हुई। मैंने कहा उसके पिछले की हो गई? कहता नहीं हुई। मैंने कहा फिर देखो ये 4 बातें हुई, 5वीं मैंने कहा ये है कि जिस तरह ये मुंह का लुआब हमारे यहां पाक है, यूं रुमाल को लग जाए तो हम जरूरत नहीं समझते, कोशिश नहीं करते कि नमाज से पहले रुमाल को धो लें। इसी तरह उनके यहां दमे मसफू खून और नुतफा पाक है, इसलिए उनके कपड़ों को दमे मसफू या बदन पर दमे मसफू लगा हुआ हो या नुतफा लगा हुआ हो तो वो उसको धोना जरूरी नहीं समझते। तो मैंने कहा जिसके कपड़े नापाक हो उसकी नमाज हो जाती है? कहता जी नहीं। तो मैंने कहा उसके पीछे हो जाती है? कि जी नहीं। मैंने कहा जिसका बदन नापाक हो उसकी नमाज हो जाती है? कहता जी नहीं होती। मैंने कहा वो काफिर है? कि नहीं, नापाकी की वजह से नहीं होती। मैंने कहा उसके पीछे हो जाती है नमाज? कहता जी उसके पीछे भी नहीं होती। तो मैंने कहा फिर अगर कोई वक्त से पहले नमाज पढ़े वो हो जाती है। असर की नमाज जिस वक्त पढ़ती है हमारे यहां वक्त ही नहीं हुआ तो इसलिए उनकी नमाज नहीं होती। फिर उसके बाद मैंने कहा ये तो था कि हमारे यहां वो बेवुजू थे, उनका मसला है कि इमाम बेवुजू नमाज पढ़ा सकता है। इमाम बगैर गुस्ल किए, गुस्ल फर्ज हो तो नमाज पढ़ा सकता है। ये नुज़ुल बरार में साफ तौर पर लिखा है कि उनके यहां नमाज पढ़ा सकता है बेवुजू। तो इसलिए मैंने कहा जो बेवुजू नमाज पढ़ा उसकी होगी? कहता नहीं। तो मैं आपकी पीछे हो जाएगी? कहता मेरी भी नहीं होगी। बल्कि उनके यहां तो मसला ये है कि काफिर भी आगे जमात करा दे तो मुक़द्दियों की नमाज हो जाती है। नुज़ुल बरार में साफ लिखा हुआ है कि एक आदमी ने नमाज पढ़ाई और खड़े होकर कहा कि मैं काफिर हूं, तो मुक़द्दियों की नमाज हो गई। और कल भी फतवा एक मेरे पास है मौलवी मीरुद्दीन लखवी का, उसमें किसी ने सवाल लिखा है कि मैं सफर में था, मस्जिद नजर आई तो मैं नमाज पढ़ने चला गया। जब मैं नियत बांधने लगा तो सामने देखा लिखा हुआ था मस्जिद अहमदिया, जो गिरदाइयों की मस्जिद थी, कादियानियों की। अब मैं पीछे मुड़ने लगा तो टूटियों पर 4-5 आदमी वुजू कर रहे थे। मैंने कहा अब ये पूछे कि तू पहले क्यों आया था, कौन है तू? इसलिए मैंने नमाज उनके पीछे पढ़ ली। अब ये नमाज मैं दोबारा पढ़ूं या ना पढ़ूं? तो मौलाना मोइनुद्दीन साहब लखवी लिखते हैं कि हुक्म तो यही है इजालू आइम्मतकुम खियारकुम, कि इमाम नेक आदमी होना चाहिए, लेकिन हमारी नमाज हो जाती है खा इमाम काफिर ही क्यों ना हो, क्योंकि हम अपनी फातिहा खुद पढ़ लेते हैं। इसलिए हमारी नमाज जो है वो इमाम की नमाज की मोहताज नहीं होती। इस तरह हमारे दोस्त बात जो है बड़ा हुस्न ज़न रखते हैं। मैंने एक जगह नमाज पढ़ी, अपना मदरसा था। नमाज के बाद इमाम साहब कहने लगे कि ये आदमी जो है हकीम साहब है, बहुत नेक आदमी है। क्या देखिए इनमें कि ये अहल हदीस है लेकिन नमाजें 5 मेरे पीछे पढ़ते हैं। मैंने कहा ये नेक आदमी है, इसका अकीदा है कि तू नमाज गलत पढ़ाता है, नबी पाक के खिलाफ पढ़ाता है, इसकी कह दे, लिख दे। मैंने पूछा, मैंने कहा मौलवी साहब नमाज पढ़ाई है, सही पढ़ाई है? कहता सुन्नत के खिलाफ पढ़ाई है। मैंने कहा अब जिसने आपके पीछे नमाज पढ़ी उसको पता है कि इमाम सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ा रहा है, उसने जब अपनी नमाज खराब कर ली तो नेक कैसा हुआ जो नमाज 5 वक्त खराब करते हैं अपनी? अच्छी नहीं किया ये। अब वो बोले ना, मैंने कहा असल बात इससे पूछो या मैं बताता हूं। मैंने कहा जिस जुर्रत से तूने ये कहा है ना कि इमाम साहब जो हनफी हैं ये गलत नमाज पढ़ाते हैं, अल्लाह के नबी के खिलाफ पढ़ाते हैं, इसी जुर्रत से ये भी बता के फिर तू पढ़ता क्यों है? अब बताए ना। मैंने कहा इनका मसला ये है कि काफिर के पीछे भी हमारी नमाज हो जाती है, ये आपको काफिर समझकर आगे से नमाज पढ़ता है।
اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے جو ہمارے پیچھے آ کر نماز پڑھتا ہے. میں نے کہا 2000 برار میرے تھالے میں تھی, میں نے نکالی, اٹھ کے بھاگ گیا. تو اس لیے یہ بیچارے اسی طرح کا ہے کہ یہ تو بتا رہا ہوں نا وجہ اس کی. بریلویوں کی کیس فروخت ہوئی, جب بریلویوں کی بات آئے گی اس وقت یہ رکے لکھنا. یہ اس کا جواب کل میں نے تفصیل سے دے دیا تھا کہ یہاں بات ہو رہی ہے حنفی مذہب کی اور لا مذہبوں کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ائمہ مجتہدین ہیں, ہمارے چچے ہیں, ہمارے تینوں چچے ہیں. جتنا چچوں کا احترام ہوتا ہے اتنا ہی انہوں نے اپنے باپ کا ہی ہے. اب یہ کل بھی ایسی چٹ آئی تھی اور میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ شافعیوں کی رفع دین ایک دلیل پر مبنی ہے اور غیر مقلدوں کی چوری کی ہوئی ہے. کل تفصیل کر دی تھی نا, آج پھر یہی رکا آیا ہے. تو بھی یہ بات سمجھے کہ اس وقت ان کی بات نہیں, وہاں تو خطا پر اجر ہے مجتہد کو, اور یہاں جو ہے ان کے تو ثواب پر بھی کچھ نہیں ملتا سوائے جوتوں کے بازاروں کو, کیونکہ ان کے پیچھے کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو اس لیے کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اسی غلط ذہن سے رکے لکھے جا رہے ہیں کہ غیر مقلد تو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اور یہ رکا لکھنے والا اس کو امام شافعی سمجھتا ہے. اس لیے بھی امام شافعی کا نام لے رہا ہے نا. اب میں مزید سمجھانے کے آپ دو باتیں پوچھتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ سے ہمارے بہت زیادہ اختلافات ہیں, لیکن ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں. یہ بنجو کھانا آپ کے ہاں حرام ہے نا, امام شافعی کے ہاں جی حلال ہے نا. آپ کیا کہیں گے, خلاف اولا کام کیا یا کہیں گے حرام کھایا؟ کیا خیال ہے؟ حرام کھایا نا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہمارے یہاں حرام ہے ہم اس کو حلال بھی سمجھنا شروع کر دیں. ان کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. یہ ہے جیسے میں انہوں نے مثالیں دی آپ کے سامنے, گو کا گوشت کسی نے کھا لیا, پورا جسم اور کپڑے دم مسو سے لت پت ہے, امام شافعی کے ہاں یہ پاک ہے نا. اور اگر حنفی اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی, خلاف اولا ہوگی نا, یا بالکل نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی نا. تو یاد رکھے اپنا مذہب جو ہے اس کو پکا رکھے. حرام حلال کا اختلاف تو انبیاء علیہ السلام میں بھی ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح حلال تھا, اب حرام ہے. یعقوب علیہ السلام کی دونوں بیویاں زلفا اور بلہا جو ہیں سکی بہنیں ایک وقت نکاح میں تھی, اور آج لا تجمع بین الاختین ہے. یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی ہوا نا, قرآن پاک میں ہے, اور آج یہ حرام ہے. لیکن وہاں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہاں مسئلہ ہے ناسخ منسوخ کا, تو ہم ناسخ پر عمل کرتے ہیں منسوخ پر. اسی طرح ائمہ حضرات کے درمیان جو یہ اختلاف ہے اس میں اختلاف مسئلہ ہے راجے برجو کا. کسی چیز کا؟ ہمارے ہاں ہمارا مذہب راجے ہے. جیسے ہم ناسخ پر عمل کریں گے منسوخ پر عمل, لیکن اس نبی کو غلط نہیں کہیں گے, یا یعقوب علیہ السلام کو غلط کہیں گے جنہوں نے سجدہ کیا, یوسف کو غلط کہیں گے جنہوں نے سجدہ کروایا. اسی طرح ہم اس امام کو کچھ نہیں کہیں گے, ان کا احترام کریں گے, لیکن جو راجے قول ہے اس پر ہم عمل کریں گے. کل انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو جس سے بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی. تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ غیر مقلدوں کو جو آپ امام شافعی سمجھتے ہیں وہ امام شافعی نہیں ہے, وہ تو نااہل لوگ ہیں. تو یہ بریلویوں والی چٹیں جو اس وقت لکھیں جب بریلویوں کا مسئلہ شروع ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. شام میں بھی تقریباً 72-73 فرقے بنے,
ان میں نجات پانے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اس کے بارے میں بھی 4 ہی باتیں عرض کرنی ہے تاکہ اختصار کے ساتھ اپنے مسلک کی صداقت معلوم ہو جائے۔ سب کا یہ اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اس کے ہاتھوں پر پورا ہوا۔ حضرت کا جب وصال ہوا تو قرآن پاک اس طرح ایک جلد میں نہیں تھا، الگ الگ لکھا ہوا تھا۔ مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا، اس کے ساتھ جب جہاد ہوا، لڑائی کی گئی، تو بہت سے حفاظ اور قاری اس میں شہید ہو گئے۔ تو اس لیے پھر صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ قرآن پاک کو جمع بھی کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ حفاظ شہید ہوتے رہے اور قرآن پاک بھی اسی طرح معاذ اللہ ضائع ہو جائے جس طرح تورات، زبور، انجیل ضائع ہو چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دل میں یہ بات ڈالی، تو جامع قرآن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی